बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स का आगाज़ करके गरीब तबके की बात करते हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सकती है उसकी बात करते हैं, और ये अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इनको अप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन महंगाई एक ऐसा बड़ा मसला है जिससे हुकूमती अराकीन भी इनकार नहीं कर सकते। महंगाई से ऑब्वियसली अवाम परेशान है, और आज उस पर हुआ ये कि ओगरा यानी जो कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने 1 फरवरी से कुछ रद्दोबदल पेट्रोलियम में करने की कोशिश की है, उसकी सिफारिशात भिजवाई हैं पेट्रोलियम डिवीज़न को। अब डीज़ल की कीमत में उन्होंने कहा है कि ₹2.47 फ़ी लीटर इजाफा होना चाहिए, ये तजवीज़ उनकी तरफ से गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.10 फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, लेकिन साथ ही साथ मट्टी के तेल की कीमत में 66 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे फ़ी लीटर की तजवीज़ दे के हातम ताई की कब्र पर लात मारने की कोशिश भी किया ओगरा ने। अब देखते हैं कि इस पे ये जो सिफारिशात हैं इस पे अमल होता है या कुछ और हुकूमत जो है इस अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ PMLN के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि 23 दिसंबर 2019 की हैं, हुकूमत पंजाब ने उनको नाकाफ़ी करार दिया है और बाकायदा तौर पर शरीफ फैमिली को ख़त लिखा है और ये कहा है कि मज़ीद जो मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं वो पेश की जाएँ। 3 दिन की फ़ाइनल मोहलत जो है वो दे दी है कि इन 3 दिनों के अंदर आपने ये रिपोर्ट्स सबमिट करानी हैं, क्योंकि जब यहाँ पर मौजूद थे नवाज शरीफ साहब तो उनके डॉक्टर्स और उनका पूरा ख़ानदान जो है वो बाकायदा पल पल की ख़बर दे रहा था कि अब उनकी तबीयत कैसी है, लेकिन जब वहाँ जब से गए हैं तो मुकम्मल तफसीलात उनकी इस हवाले से नहीं आ रही हैं। देखना ये कि इन 3 दिनों के बाद हुकूमत पंजाब जो है वो क्या एक्शन लेती है, महकमा दाखिला की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को जिन सहाफ़ी ने चैलेंज किया था उनके हवाले से ख़बर देने पर डेविड रोज़ और डेली मेल जो अखबार जिसमें खबर लगी थी उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है शहबाज शरीफ साहब ने लंदन हाई कोर्ट में। अब इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब बाकायदा तौर पे जो कि वज़ीर मुमलिकत भी हैं उनका भी मौक़िफ़ आता रहा और वो इस स्टोरी की हिमायत करते रहे। आज नैब के हवाले से भी एक बड़ी चीज़ हुई है और वो ये कि नैब से शिकायत तो थी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज इसको दहशत गर्द तंजीम का नाम दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से आज नैब के हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। नैब तरामीम का जिक्र अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा था और तवक्को ये थी कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो तजावीज़ देंगे वो मुत्तफ़िक़ा होंगी, लेकिन अलग अलग से तजावीज़ जो हैं इन दोनों की तरफ से पेश की गई हैं। हुकूमत के हवाले जो मुसव्वदे किए गए हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, दोनों का इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका है। दूसरी तरफ जो नैब का ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ था उसके बाद आपको ये बताएं कि बड़े लोगों की रिलीफ की दरखास्तें जो हैं वो जाना शुरू हो गई हैं। 7 नवंबर 2019 को ये नैब ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था। अब 21 नई दरखास्तें गई हैं, बरियत की दरखास्तें गई हैं। इस तरीके से कुल मिला के 31 दरखास्तें हो चुकी हैं जो इस नैब ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांग रहे हैं, जो बरियत की दरखास्तें दे रहे हैं। अब आपको ज़रा नाम बताएं कुछ अहम केसेस के अंदर जो लोग ये दरखास्तें दे चुके हैं, क्योंकि इसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों के ही लोगों का ये तासुर है कि जी फ़ायदा होगा और उनको रिलीफ मिलेगा। पहली दरख्वास्त जो है वो अब्दुल गनी मजीद और उनकी अहलिया मिनाहिल मजीद की तरफ से जाली अकाउंट्स केस में दी गई बरियत की। इसी केस के एक मुल्ज़िम महकमा खुसूसी इक़दामात के साबिक डायरेक्टर हसन अली मेमन ने भी दरख्वास्त दायर की है। लियाकत जतोई ने भी रेफरेंस को बंद करने की दरख्वास्त दी है। शुमाइला महमूद और मसूद चिश्ती जो नंदीपुर पावर प्लांट रेफरेंस में दीगर 7 मुल्ज़िमान के हमरा नामजद थे, उनकी तरफ से भी अपील जो है वो दायर हो गई है। सीनियर ब्यूरोक्रेट शौकत फयाज तरीन ने भी नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांगा है। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन के आला ओहदेदार बख्श फुलपोतो, रियाज अहमद और आबिद सईद ने भी अपीलें दायर की हैं। साबिक डायरेक्टर जनरल नैब पंजाब खुर्शीद अनवर भिंडर, जिन्हें मुतअद्दिद सालों पहले करप्शन के इल्ज़ामात के तहत ओहदे से बरतरफ किया गया था, उनकी तरफ से भी अपील दायर की गई है। और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात का सामना करने वाले साबिक IG सिंध गुलाम शबीर ने भी दरख्वास्तें दायर की हैं। अब देखना यह है कि अगर इसके तहत तमाम ही लोग
بری ہو جاتے ہیں یا ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر اس ادارے کا اور ان قوانین کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا اطلاق اگر نہیں ہو رہا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کیا ایک یہ مخصوص عوام کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے جو غریب عوام ہے ان کے لیے ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اور جو بھی پریولیجڈ کلاس ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس سے ریلیف حاصل کرتی رہے گی؟ ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، MNA ہیں اور بزنس اینڈ کامرس ونگ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے تو نیب سے علی محمد خان صاحب آغاز کرتے ہیں۔ یہ نیب ترمیمی آرڈیننس آیا، پھر اس پہ اپوزیشن کے بھی اعتراضات آئے، قومی اسمبلی سے منظور تو ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس کو واپس لیا جائے گا، ہماری جو تجاویز ہیں ترمیم کے لیے ان کو زیر غور لایا جائے گا۔ آیا کچھ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ واپس لے رہے ہیں آرڈیننس یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ کچھ ایک کمیٹی تو ہے جس میں وہ ہمارے اپوزیشن اور ہمارے جو کچھ ممبرز ہیں وہ ڈسکشن اس کی ہو رہی ہے۔ پچھلے سال گورنمنٹ بننے کے بعد کچھ دن میں بھی اس ایک دو میٹنگز میں جو ان آفیشیل ہوئی تھی میں اس کا حصہ رہا۔ اب پرویز خٹک صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ اور ہمارے ممبرز ہیں، تو اس میں جیسی وہ امینڈمنٹس اپروو ہوتی ہیں دونوں طرف جب بیٹھیں گے اور ریکمنڈیشنز آئیں گی تو اس کے بعد جب لا پٹ ہوگا تو ظاہر ہے پھر یہ آرڈیننس تو ہے وہ لے لیا جائے گا واپس ہے۔ ویسے بھی آرڈیننس تو لا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو امینڈمنٹس ہیں تھرو دیٹ وہ ان اینی کیس وہ چیز کنسنسس سے ہوگی، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس میں تجاویز جو ان کی آئیں گی وہ اس میں شامل بعد میں کی جا سکتی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ کوئی بھی ویسے لوگوں کو کانسیپٹ شاید زیادہ کلیئر نہ ہو۔ آرڈیننس جب آتا ہے تو آرڈیننس جیسے ہی آپ پاس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسے بھی کوئی سیشن ہوتا ہے قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا تو جو پہلا ہوگا اس میں آپ نے پٹ کر دینا ہے، جس سے پھر اس نے لا بن جانا ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کو، ایون کسی بھی پارلیمنٹ کے ممبر کو پوری اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنا امینڈمنٹس جو ہیں وہ پٹ کر سکتے ہیں۔ جو مین جس چیز پہ نیب آرڈیننس میں حکومتی لوگ اور کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی اور کیبنٹ جس پہ تیار ہوئی وہ یہ تھی کہ صرف یہ ایک ریلیف آپ اس کو کہہ لیں یا سیف گارڈ کہہ لیں، ریلیف کہنا مناسب نہیں ہوگا، سیف گارڈ ہے بزنس کمیونٹی کو اور خاص کر بیوروکریسی کو۔ اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس پہ بات کرنا، 31 ملزمان نے رجوع کر لیا ہے، لیکن یہ جو ابھی بات ہے کہ اگر کسی نیب آرڈیننس میں کسی ایسے شخص کو کوئی ریلیف مل رہا ہے جس نے کوئی کرپشن کی ہے اور اس پہ وہ اس کے چارجز ہیں اور وہ ریلیف لے رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو چاہیں گے کہ وہ ہو۔ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ کوئی حکومتی عہدیدار اس کے حق میں ہوگا۔ اب آپ کی نظر میں یہ جو 31 ملزمان ریلیف مانگ رہے ہیں، بریت کی درخواستیں دے رہے ہیں، اس میں یقینی طور پہ ایسے بھی ہوں گے جو باقاعدہ کرپشن کی ہوگی، جن پہ چارجز بھی ثابت ہونے والے ہوں گے یا ہو گئے ہوں گے، ان کو بھی اگر ریلیف مل جاتا ہے تو جو امینڈمنٹس جو کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی، آپ کے پاس اور بھی کیبنٹ ممبرز آتے ہوں گے، انہوں نے بھی بات کی ہوگی، تو جو ہماری پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی تو یہ امینڈمنٹس اس لیے ہیں کہ جو بیوروکریٹس پہ غیر ضروری طور پہ ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، کیونکہ روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، بالکل خان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ روز کی بنیاد پہ ان کو پتہ نہیں کتنے فائلیں سائن کرنی پڑتی ہیں، تو جب تک یہ پروو نہ ہو کہ اس کی نیگلیجنس جو ہے وہ انٹینشنل نہیں ہے، اس لیے کسی کو فائدہ دینے کے لیے اس کا میلس نہ ہو، بدنیتی ثابت نہیں ہوتی، تو آپ اس کو 90 دن کے اندر نہ کریں۔ لیکن اگر کسی کے ایسٹ بیونڈ مینز ہیں یا کسی وہ کرپشن کے چارجز کے اندر ہے اور کرپشن کے چارجز پہ پراپر ٹرائل شروع ہے، اس میں اگر ریلیف ملتا ہے تو کوئی میرا نہیں خیال اپوزیشن بھی شاید اس کو سپورٹ نہ کرے۔ اچھا، اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں کچھ ڈیٹیل آگے چل کے فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے بھی شیئر کریں گے کہ ان کے حوالے سے بھی کتنے الزامات آتے رہے، کتنے مقدمات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے، لیکن ثابت کیا اور اس پہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کیا کہا، وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں، لیکن اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ MNA تو ہیں ہی، PMLN کے سیاستدان ہیں، لیکن ظاہر ہے بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ جو علی محمد خان صاحب بات کر رہے ہیں، اس نیب آرڈیننس کے آنے کے بعد واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بزنس مین ہے پاکستان کا وہ تھوڑا مطمئن ہوا ہے کہ اس کو غیر ضروری طور پہ ہراساں اگر کیا جاتا تھا تو اس کے بعد وہ سلسلہ رکا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، یہ جیسے علی محمد خان نے کہا، میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، صرف یہ تلوار لٹکی ہوئی تھی، ڈر تھا. لیکن ایک بزنس مین کا یا بیوروکریٹ کا اگر آپ الزام ثابت ہونے سے پہلے ہی اس کو اندر کر دیں، اس کو پکڑ لیں، تو اس کا کیا ساکھ رہ جائے، اس کی پگڑی اچھال دیں. یہ ہمارا یہی تو ہوتا ہے ایک بزنس مین کا یا کسی بھی اعلیٰ عہدے والے شخصیت کا، کہ وہ معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر وہ ہی ختم کر دیا جائے، چاہے بعد میں ثابت ہو یا نہ ہو، ہمارا اپنی کمیونٹی میں کیا صورت رہتی ہے. اور یہ جن لوگوں نے دیکھیں نا، لیکن جس نے کرپشن کی ہے اس کا بالکل اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ ساتھ سعدیہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو 36 بندوں نے اپلائی کر دیا، یہ چند بڑے لوگوں کی بات ہے جو نیب میں پکڑے بھی جا رہے ہیں اور جن کو ریلیف بھی مل رہا ہے. اصل پرابلم ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہفتہ پہلے ہماری فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی اسٹیٹ بینک میں. اس میں ہم نے پچھلے سالوں میں بھی کہا تھا کہ آپ چھوٹے تاجروں کو، ایس ایم ایز کو زیادہ قرضے دیں ان کو، تاکہ فیسیلیٹیٹ کریں، ملک میں بزنس بڑھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک سال پہلے ٹوٹل قرضے کا 90% اس وقت چھوٹے بزنس مین ہیں پاکستان میں. ٹوٹل بزنس میں 90%، انہوں نے خود جو رپورٹ دی ہمیں اسٹیٹ بینک نے کہ 90% تو چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کو قرضہ مل رہا ہے صرف 7.2%، اور باقی جو ہے ان کو 93% مل رہا ہے. اور یہ قرضہ 2 سال پہلے 8% تھا، یعنی ان کا ٹوٹل حجم کا، وہ بھی کم ہو گیا اس سے. تو جب تک آپ دیکھیں نا، اس وقت کاروبار نہیں چل رہا. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کے لیے ایک بہت اہم میں بات کرنے لگا ہوں، شناختی کارڈ والی جو شرط لگ گئی ہے نا، اس سے مثلا میری انڈسٹری ہے، ہم مال بناتے ہیں، ہم کسی کو بیچنا چاہیں وہ ہم سے لیتا نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمارا مال بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ بہت عرصے سے ان کو سمجھنے کی ضرورت. علی محمد خان کیونکہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور میرے دوست ہیں، میرے کولیگ ہیں. اب آپ لوگوں نے نیب ترامیم کے حوالے سے جو تجاویز دینی تھیں، آپ کا، پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا، یہ طے پایا تھا کہ متفقہ کوئی مسودہ جو ہے وہ حکومت کے حوالے کریں گے. ان تجاویز پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اتفاق نہیں ہو سکا. آپ لوگوں نے الگ تجاویز دی ہیں ترامیم کے لیے، پیپلز پارٹی نے الگ دی ہیں. کیوں اتفاق کیوں نہیں ہو سکا اس پہ؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میری ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ اختلاف ہوگا. ایون پی ٹی آئی بھی اس میں زیادہ اختلاف نہیں کرے گی. تمام پارٹیاں، تمام پارلیمنٹیرین، جو جائز بات ہے، دیکھیں نا، خواہ مخواہ ثبوت سے پہلے جو لکونات تھے نا، مثلا یہ تھا کہ آپ 90 ڈیز تک ریمانڈ لے سکتے ہیں، تو اس بات پہ اعتراض ہو رہا تھا. یہ تھا کہ پہلے کوئی نہ کوئی ثبوت دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی فرض کرو یونانیمس نہیں بھی ہے تو معمولی سے اختلافات ہوں گے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے مسودہ جو پیپل پارٹی نے دیا ہے یا پی ایم ایل این نے دیا ہے، لیکن مینلی چیز تو یہی ہے کہ ایک احتساب کا رستہ بند نہیں ہونا چاہیے اور ان کو جائز موقع ملنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کسی کے پاس پراپر ثبوت نہیں ہے، جیسے کہ ابھی تک دیکھیے نا 1.5 سال میں بہت کم ہی کوئی ثابت ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کسی کیس میں نیب ثابت کر، پروسیکیوشن نے کوئی ثابت کیا ہے یا نہیں. اس پہ آتے ہیں، یہ اپنی تیاری کر لینا، اگر ان کے پاس تیاری نہیں. لیکن راجہ امیر عباس صاحب، پہلے میں کامنٹ آپ کا چاہوں گی. جو آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے نیب کے حوالے سے تاثرات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے نیب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا. دیکھیے، دہشت گردی ایک تو وہ ہم دیکھتے رہے ہیں، اور ایک معاشی دہشت گردی جو اس ملک میں ہوئی ہے نا، اس کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے. اور معاشی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اگر کوئی ادارہ تھا تو واقعی وہ نیب تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ نیب کے قوانین میں تو ترامیم ہو رہی ہیں، لیکن اس سے کمزور بھی ہو رہا ہے نیب. لیکن جب نیب سٹرونگ تھا تو ایز اے ادارہ اس نے کتنے معاشی دہشت گردوں کو سزا دلوا دی. ایک بھی نہیں ہمیں نظر آیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو یہ بات کی، لیکن ان سے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ترامیم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ضروری بات میرے تائیں یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو ریسٹرکچر کرے، نیب کے ادارے کے اندر ریفارمز لائے، اس کے چیئرمین کو دیکھے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے، اس میں جو آفیسرز بیٹھے ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں یا نہیں، اس میں جو لوگ اور انویسٹیگیٹرز بیٹھے ہیں اسے دیکھیے کہ وہ پولیٹیکلی ٹلٹڈ ہیں کہ نہیں، اس کے جو
جو کیپیسٹی ہے اس کو دیکھیں کہ وہ یہ وائٹ کالر کرائم کو واقعی سمجھتے ہیں یا نہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو ٹھیک ہے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن اسی دہشت گردی جس کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا چیئرمین ہے, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے افسوس بھی ہے. یہ کچھ جو تجاویز آئی ہیں اپوزیشن کی, پہلے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ بتائیے یہ تجاویز آپ کی نظر میں کیسی ہیں. ایک کہا گیا کہ 50 کروڑ روپے یا اس سے کم بدعنوانی کا مقدمہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے. 500 ملین سے کم کا مقدمہ اینٹی کرپشن کو دیکھنا چاہیے اور نیب عدالت کے پاس ضمانت کا اختیار ہونا چاہیے. پھر ترمیم میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کو تحویل میں لے کر تحقیقات کے طریقے کو ختم ہونا چاہیے, جبکہ نیب مقدمات کے ذریعے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ریفرنس دائر ہونے تک نیب افسران کسی انکوائری کو پبلک نہیں کریں گے, جبکہ گرفتاری کے احکامات دینے کے چیئرمین نیب کے اختیارات ختم کر دیے جائیں. یہ تجاویز دیکھیے اس میں سے کچھ تجاویز تو ایسی ہیں کہ جیسے نیب کی عدالت کو آپ نے پاور دینی ہے بیل کی, یہ وہ چیز ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیب کی کورٹ کو بھی دے دیں پاور بیل کی. دنیا میں بیل کا ایک کانسیپٹ ہے, لیکن اگر چیئرمین نیب کو آپ اریسٹ کی پاور نہیں دیں گے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی نیب میں جو ان سے ہیں آپ اس کو پبلک نہیں کریں گے, کیسے پبلک نہیں ہوگا جب ایک آفیشیل, پھر آپ کہیں گے کہ جی اریسٹ نہیں کرنا. اگر اریسٹ نہیں کرنا تو تفتیش کیسے ہوگی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا, آپ اس سے کبھی بھی تفتیش نہیں کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو اسحاق ڈار نے وہ جو بیان دیا تھا 164 کا, آپ کو یہ علم ہے کہ یہ جو ابھی چودھری شوگر مل اور دوسری میں جو لوگ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, دنیا میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہیں بھی ہو, آپ نے دیکھا ہوگا وہ غالباً تھائی لینڈ کی پرائم منسٹر تھی, کیسے اس کو اریسٹ کیا گیا. آپ نے دنیا میں اور بھی دیکھا کہ انہیں اریسٹ کرتے ہیں تاکہ اریسٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے سعدیہ, ہوتا یہ ہے کہ یہاں نیب نے اریسٹ کا مقصد بنا لیا ہے کہ آپٹکس دکھا دیے, اریسٹ کا مقصد بنا دیا ٹی وی پہ دکھا دیا, اور جو تفتیش کرنی ہے 6 مہینے رکھتے ہیں ان سے کچھ پوچھتے نہیں. ایگزیکٹلی, پوائنٹ ویل ٹیکن. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جس پر پنجاب حکومت کے تحفظات بھی آئے ہیں اور ان کو 3 دن کی حتمی مہلت دی گئی ہے کہ اپنی فائنل رپورٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرائیں. اس کے بعد پنجاب حکومت کا محکمہ داخلہ جو ہے وہ کیا ایکشن لے سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کیسر احمد شیخ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں نواز شریف صاحب کی, ان کو ناکافی قرار دیا ہے پنجاب حکومت نے, میڈیکل بورڈ نے, محکمہ داخلہ نے 3 دن کی مہلت دی ہے, تو کیوں ان کی فائنل رپورٹس اور مکمل رپورٹس نہیں آ رہی ہیں؟ جب وہ یہاں موجود تھے تو ان کے ڈاکٹر اور پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ پل پل ان کی بیماری کی خبر دے رہی ہوتی ہے, اور اب یہ بتایا ہے کہ اس میں رپورٹس میں صرف اور صرف ان کے ہارٹ کے جو ایشوز ہیں وہ رپورٹس ہیں, گردوں کا مسئلہ, پلیٹلیٹس کی موجودہ صورتحال, کسی بھی چیز کی کوئی تفصیل اس میں نہیں لکھی گئی. جی سعدیہ, دیکھیے جو پچھلی رپورٹ آئی ہے وہ باقاعدہ پاکستان کے ہائی کمیشن سے سرٹیفائی ہو کے پہنچی ہے. اگر اس میں کوئی چیز دیکھیں نا, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہ انجیوگرافی کے لیے بھی, ٹیسٹ کے لیے بھی ان کو کہا گیا ہے میاں صاحب کو کہ ٹیسٹ کے لیے اگر کوئی رپورٹ واقعی ہے, کوئی ڈیٹیل چاہیے, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہائی کمیشن سے وہ تصدیق ہو کہ ان کا ڈاکٹر عدنان اور وہ وہاں جو بھی رپورٹ اور ان کے ہاسپٹلز جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ ساری رپورٹ وہ بھیج دیں گے جس طرح کورٹ نے ڈیمانڈ کی ہے, اور وہ رپورٹس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. مکمل رپورٹ جس قسم کی ضرورت ہے وہ رپورٹس آنی چاہیے اور آئیں گی, میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ وہ ابھی تک آئی نہیں نا, اسی لیے تو انہوں نے ناکافی قرار دیا ہے اور اسی لیے انہوں نے 3 دن کی مہلت دی ہے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آ جانی چاہیے, اب وہ آتی ہیں یا نہیں آتی یہ دیکھنا ہے. نہیں, جب وہ تو پتہ چل جائے گا نا, جب 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کی مہلت ہے تو اس کے بعد ہی پتہ لگ سکتا ہے نا کہ کیا صورتحال ہے, پھر ہم کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا صورت, کیونکہ جب ابھی مانگی ہے یا تو عدالت نے کہہ دیا ہوتا نا کہ کیوں نہیں آئی, تو ابھی تو انہوں نے 3 دن کی مہلت دی ہے نا, تو ابھی رپورٹ آئے گی ضرور وہ, کیونکہ انجیوگرافی کی جو ہمیں پتہ لگا تھا نہیں, لیکن 3 دن کی مہلت تو اب دی ہے نا,
پہلے تو ایک تاریخ دی تھی کہ اس تاریخ کے اندر اندر آپ بھجوا دیں. انہوں نے رپورٹس بھجوائیں. 23 دسمبر 2019 کی میڈیکل رپورٹس ہیں, وہ نامکمل ہیں. میرا سوال صرف اتنا تھا کہ یہاں پہ تو روز کوئی نہیں بھی پوچھتا تھا تو بتایا جا رہا ہوتا تھا نا ٹی وی پہ آ کے کہ اب پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے, اب اتنے ہیں. پل پل بتایا جا رہا تھا کہ اگر باہر نہیں گئے تو کسی صورت ان کا یہ مرض جو ہے وہ جان لیوا نہ ثابت ہو جائے. اب PMLN بھی بتا رہی تھی, ان کے ڈاکٹر عدنان بھی بتا رہے تھے, اب کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ جو رپورٹس بھجوائی جاتی ہیں وہ بھی نامکمل بھجوائی جاتی ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے راجہ عامر عباس صاحب, یہ اس پہ کیا کاروائی کر سکتا ہے اگر یہ رپورٹس بھی نہیں آتی؟ سعدیہ اس میں میٹر یہ تھا, یہاں پہ جو ہے نا سعدیہ, پلیٹلیٹس کا ان کا پرابلم تھا جس کا یہاں تشخیص نہیں تھی. پلیٹلیٹس کا پرابلم تھا جس کی تشخیص یہاں نہیں ہو رہی تھی مکمل. وہاں پہ کیونکہ اچھے ہر قسم کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں تو وہ ابھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ وہاں جا کے نہیں بتایا جا رہا نا. وہ کیا یہ تو اب بتائیں گے نا, ابھی وہ جو رپورٹ آئے گی اس میں پورا ڈیٹیل آئے گی کہ کیا صورتحال ہے. جب کورٹ نے مانگی ہے تو ضرور آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. عامر عباس صاحب دیکھیے سعدیہ, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بیل دی 8 ہفتوں کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگر انہیں مزید درکار ہے تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب سے رجوع کریں گے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ بیل دینی ہے یا نہیں, سول ڈسکریشن ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے جب لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ECL سے نکالا گیا تو کہا گیا کہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہ وہاں سے جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے. اب رپورٹ خالی نہیں چاہیے آپ کو کہ جی ان کو ہارٹ کے لیے لے جانا ہے. اس رپورٹ میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز گورنمنٹ آف پنجاب کو دیکھنی چاہیے کہ وہاں کے ڈاکٹرز کیا لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں, اس کا یہ علاج صرف لنڈن میں ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو بھیجا گیا تھا کہ پاکستان میں تشخیص بھی نہیں ہو رہی, پاکستان میں ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے. تو کیا UK کا ڈاکٹر, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ دنیا میں کہیں اور نہیں ماں سوائے UK میں, اور پاکستان میں تو بالکل اس قسم کا علاج نہیں ہو سکتا. اور ان کیس اگر یہ نہیں آتا اور ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں, اٹ مینس گورنمنٹ خود انکلائنڈ ہے کہ ان کی بیل, کیونکہ اس میں یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے ان رپورٹس کے تحت تو مزید ان کو توسیع نہیں دی جا سکتی نا. توسیع ہے ان کو توسیع اس لیے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ جب تک گورنمنٹ آف پنجاب یا ہاں کرتی ہے یا نہ کرتی ہے تب تک ان کو بیل پہ ہی تصور کیا جائے گا. ایدر دے الاؤ اور ریجیکٹ. اگر یہ ان کی درخواست ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو سمپلی وہ جائیں پھر عدالتوں میں دیکھیں اور اپنی رپورٹیں جمع کراتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وارنٹس نکل جائیں. یعنی یہ محکمہ داخلہ پنجاب کہہ دیتا ہے کہ نہیں واپس ان کو آ جانا چاہیے, تو اس کے بعد پنجاب حکومت کا تعلق اب نہیں رہا. محکمہ داخلہ کچھ نہیں کر سکتی. پہلے تو پنجاب گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو ان کے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اگر ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اسٹریٹ اوے کورٹ سے بھی ان کے وارنٹس نکل جائیں گے, کیونکہ پھر وہ جو اپیل ان کی جہاں پہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کی ضمانت وہاں سے ہوئی ہے, تو اس کو وہ جمپ کر جائیں گے, ایبسکونڈ کر جائیں گے. اور ایسی صورتحال میں اگر اپیل فکس ہوتی ہے تو وہ اپیل آٹومیٹیکلی ان کی ڈسمس ہو جائے گی, کیونکہ ایک ایبسکونڈر کی اپیل نہیں سنی جا سکتی جو قانون سے مفرور ہو. تو یہ ایک گراؤنڈ ہوگا کہ جو نیب کو بڑے اس کو پرسو کرے کہ جیسے ہی اگر یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے اپیل ان کی لگے, اور وہاں پہ ایک گراؤنڈ لیں کہ جی کیا آپ کسی مفرور شخص کی اپیل سن سکتے ہیں. مشرف کے کیس میں آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے یہی کہہ دیا کہ جناب آپ پہلے آ کے حاضر ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کی اپیل کا ہم دیکھیں گے. تو علی محمد خان صاحب, جب رپورٹ سے مطمئن خود پنجاب حکومت نہیں ہو رہی, میڈیکل بورڈ نہیں ہو رہا, ایون وفاقی وزراء جو ہیں, آپ لوگوں کے سب کے بیانات آتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ کیا حالات تھے, وہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ کچھ بتایا نہیں جا رہا, وہ باہر گھومتے ہوئے ان کی تصویر بھی لیک ہو جاتی ہے, تو اس سارے میں جب مطمئن نہیں ہے تو ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کیوں نہیں کری پنجاب حکومت کہ وہ واپس آ سکیں؟ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ریجیکٹ کیوں نہیں کری. میں سمجھتا ہوں سینسٹیو ایشو تو بہرحال ہے, کیونکہ کسی نے ہمیں مجبور تو کیا نہیں تھا. تو حکومت نے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ ہی ایک پوزیشن لی تھی. ان کو پھر اجازت کے لیے عدالت جانا پڑا, لیکن ہماری اس وقت پوزیشن بڑی کلیئر تھی, اور خان صاحب چاہ رہے تھے کہ چونکہ اگر ان کی صحت کو کوئی خدشہ ہے تو رسک نہ لیا جائے. تو انہوں نے بھی کہا نا کہ جو رپورٹس دکھائی گئیں اس کے بعد انہیں رحم آ گیا. تو دیکھیں اب 2 پوائنٹس ہیں اس میں. لیگل تو آپ کو انہوں نے بتا بھی دیا ہے راج صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو دل نہیں مانتا کہ کوئی سرکاری ڈاکٹر, کوئی ڈاکٹرز کا بورڈ جان کے ایک ایسی رپورٹ بنائے گا جو وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش ہوگی, جو کہ آج سے 25-30 سال بعد بھی ان کو قبر سے نکال کے بھی ان پہ ٹرائل ہو سکتا ہے.
تو اب یہ بڑا رسکی ہے کہ کیا انہوں نے اس میں کوئی خدا نخواستہ جس طرح اسپریشنز کاسٹ ہوتی ہیں کہ رپورٹ میں کوئی اس میں کوئی گھپلا تو نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی سین ہوگا اپنے سینسز میں ہوگا وہ غلط رپورٹ بنائے گا. لیکن اب وہ رپورٹ بن گئی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بیانات دیکھ لیں, اس کی بنیاد پہ اب سنیں نا, اب یہ چلے گئے وہاں پہ, میاں صاحب وہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, جو امیجیٹ خدشات تھے وہ بھی شاید دور ہو گئے ہیں, شاید ان کی اللہ کرے لگ یہ رہا ہے کہ ان کی صحت کافی ریکور بھی ہو گئی ہے. ناؤ اب یہ کہنا کہ یو کے ڈاکٹرز کو آپ مینیپولیٹ کر سکیں گے, میرا نہیں خیال میں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ان کی رپورٹ یو کے ڈاکٹرز کی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا کوئی امیجیٹ کوئی ایشو اگر تھا بھی اب حل ہو گیا ہے, ناؤ ہی کین بی ٹریٹڈ ان پاکستان, تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے پاس کوئی آپشن ہوگی پاکستان نہ آنے. وہ ان کو پھر لازماً آنا پڑے گا, یا پھر اپنے وہ پولیٹیکل جو بھی ان کا ہے وہ اس کو پھر داؤ پہ لگانا پڑے گا, کیونکہ یو کانٹ جسٹ ان کو واپس آنا پڑے گا. یہاں پہ تو مریم صاحبہ کے لیے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو جانے دیں. تو اب پھر دیکھیں اگر ان کا پھر سیاست کا آگے موڈ نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی رہنما ہیں تو پھر ایک میڈیکل رپورٹ کے پیچھے وہ نہیں چھپ سکتے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ میڈیکل رپورٹ کی حقیقت کیا ہے, ویراسٹی کیا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں کی جو میڈیکل رپورٹ ہے, لنڈن کی, یو کے کی میڈیکل رپورٹ ہے, اس کی پریڈکشن کیا ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کی امیجیٹ ریلیف ہو گئی ہے, ناؤ ہی کین گو ٹو دی کنٹری آف ہز اوریجن. جی میں کیسر احمد شیخ صاحب, یہ جو ابھی علی محمد خان صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ میڈیکل رپورٹس کے پیچھے اب نہیں چھپا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست کرنی ہے, ایک بڑے لیڈر ہیں تو ان کو واپس آنا پڑے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس ہائی ٹائم نواز شریف صاحب واپس آئیں, شہباز شریف صاحب واپس آئیں, مریم صاحبہ جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, ٹویٹر پہ بھی کوئی ان کی طرف سے جو ہر وقت ٹویٹس آ رہی ہوتی تھی کبھی نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے اینڈ ایون ادروائز آلسو, وہ آنا شروع ہوں اور عوام موبیلائز ہو جس طریقے سے پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے, جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کرنے جا رہے ہیں فیبروری میں. جی بالکل, علی محمد خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, لیکن اب میڈیکل بورڈ نے یہاں پہ ریکمینڈ کیا, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا اور پھر کورٹس نے بھی ان کو اجازت دی. بالکل ان کے وہ کمٹ کر کے گئے ہیں, وہ مین آف کمٹمنٹ ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور واپس آئیں گے اگر ان کی صحت ایسا صورتحال ہے کہ وہ واپس آنے کی پوزیشن میں ہیں, یا ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اب آپ آسانی سے جا سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کوئی بھی شہباز شریف صاحب کب آ رہے ہیں بات نہیں کریں گے اور ضرور واپس آئیں گے. پہلے بھی دیکھیے نا آپ, وہ خود جب کورٹ نے ان کو بلایا تو پہلے بھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے, اور یہ تو اب دیکھیں نا رپورٹس آ جاتی ہیں اور بڑا کلیئر ہو جائے گا. 2-3 دن کی بات اگر ہے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کیا کیا ان کے پرابلمز ہیں, وہاں کے ڈاکٹر کیا. شہباز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں, وہ تیمارداری کے لیے ساتھ گئے تھے نا. جی وہ تیمارداری کے لیے صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ابھی لیٹسٹ تو میں نے جو رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھا ہے کہ وہ مارچ میں واپس آئیں گے. تو اب وہ ان کو بھی اگر کورٹ بلائے گی تو ضرور آئیں گے, اور کورٹ نے ابھی ان کو ایگزیمپشن دی, اگر ان کو حاضری کے لیے کوئی ایگزیمپٹ کیا تو پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ تو ساری چیزیں کورٹ میں ہیں, اور ہم اور گورنمنٹ وہ دیکھ رہے, اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو کیوں نہیں, وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں اور لازمی طور پہ ان کو بھی جلد سے جلد واپس آنا ہے. ہم سب توقع کر رہے ہیں کہ وہ جلدی واپس آئیں گے اور ضرور کورٹس میں بھی اپیئر ہوں گے, جس طرح کے ان کو کوئی اگر کسی جگہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا وہ ضرور حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں اوکے. آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اکارڈنگ ٹو رانا ثناء اللہ صاحب مارچ میں واپس آئیں گے. بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. حکومت مخالف جو تحریک ایک بار پھر سے مولانا فضل الرحمان شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کا باقاعدہ انہوں نے شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کو موبیلائز کریں گے. فیبروری میں پنجاب سے خصوصی طور پہ ہم کنونشنز اور ریلیز وغیرہ کا اہتمام کریں گے. اور بریک سے واپس آ کے آپ کو کچھ عوام کے تاثرات بھی بتائیں گے جو آج اوگرا کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات میں سفارش کی گئی ہے ان کی قیمت میں اضافے کی. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مہنگائی جو کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے خود حکومت بھی انکار نہیں کر سکتی. پچھلے دنوں کچھ خبریں بھی چلیں, وزیر اعظم صاحب نے معاشی ٹیم کے حوالے سے کہا کہ کہیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے, لیکن ان خبروں کی تردید بہرحال ہوئی اور یہ کہا گیا کہ فیک نیوز کا بڑا رواج ہے. لیکن یہ فیک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عوام جو ہے اس سے تنگ ہے. اس ضمن میں معاشی ٹیم, یہ حکومت کیا کر رہی ہے, بڑا اہم سوال ہے. اب اوگرا کی جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ
اضافہ کی جو سفارشات ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی ایک تو لائٹ ڈیزل آئل کا انہوں نے کہا کہ 1 روپے 10 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 47 پیسہ فی لیٹر اضافے کی تجویز، اور پیٹرول کی قیمت میں محض 6 پیسے فی لیٹر کی کمی کی تجویز ان کی طرف سے آئی ہے۔ اس پر کچھ عوامی تاثرات ہم نے آج جاننے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 6 پیسے کیا 6 روپے کی بھی کوئی ویلیو نہیں آج کل سے۔ ہم نے تحریک انصاف کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ مہنگائی کم ہوگی۔ 15,000 روپے اور منی تنخواہ میں میں اپنا کار اتنا بھائی اوکھا پہ چلانا جس نے اندازہ ہی کو نہیں، اور غریب عوام کے کرنی اسی کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ 6 پیسے کے جو ہم پہ مہربانی کری ہے یہ مہربانی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس 6 پیسے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت بالکل ناکام ہو سکتی ہے، یہ ہم پہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے 16-17 مہینے سے۔ 6 پیسے سے کیا بنتا ہے آپ کے سامنے یہ، ٹھیک ہے۔ مطلب پیٹرول کی آپ کرنٹ سچویشن دیکھ لیں تو 117 روپے لیٹر پیٹرول جا رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی مطلب 6 پیسے تو اس طرح کہہ لیں، چل 6 روپے بھی ہوتا تو میک سینس، مطلب سمجھ آتی ہے بات کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وہی بات ہے کہ خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو نعرے بڑے بڑے تھے ان کے کہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے تو پیٹرول 50 روپے لیٹر ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو ابھی کرتے کرتے آپ دیکھ لیں تو یہ تو وہی ہے، تبدیلی شیلی کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، ٹھیک ہے۔ ڈرامے بازی ہے جی، لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہی بس ایک سیانے آ گیا ستیہ ناش کر دیا۔ ظلم ہے یہ، کیا ہے؟ مہنگا روپے کے حساب سے ہو رہا ہے اور سستا پیسوں کے حساب سے ہو رہا ہے، تو ظلم ہے۔ یہ مہنگائی نہیں ہو گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں لگن دی ہے تو عمران خان کس طرح بہ گیا سیٹ تے۔ علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے، جنتا ہے، جنتا جب بولتی ہے تو پھر نیتا کو سننا چاہیے اور نیتا سن رہا ہے۔ خان صاحب کو پتہ ہے، خان صاحب نوز دس۔ 3-4 چیزیں آن اے سیریس نوٹ کیبنٹ میٹنگ میں ابھی جو ہوئی ہے پرسوں ترسوں، اس میں خان صاحب نے کلیئرلی بات کی ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ آئے۔ دوسرا، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر وہ سٹیپ لیا جائے کہ اکانومی بہتر ہو اور آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ ہو۔ آج ایک زبردست پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے، تو آپ تھوڑی پازیٹیو چیزیں بھی دکھائیں نا۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جو انہوں نے گلہ کیا ہے، بالکل درست کیا ہے، لیکن آپ پہ اگر کوئی مہنگائی آ رہی ہے تو عمران خان نے آپ کے لاکھوں اربوں نہیں چرائے تھے، جنہوں نے چرائے تھے ان کو 30-30 35 سال آپ لوگ ہی ووٹ دے کے اقتدار کے ایوانوں میں لاتے رہے۔ اب عمران خان اس آگ پہ پانی ڈالنے آیا ہے، لیکن مشکل میں شروع میں مشکل ہے۔ نوبڈی سینگ کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے کیا یہ سارا ہمارے ساتھ، وہ اقتدار سے انشاءاللہ باہر ہے اور انشاءاللہ باہر رہیں گے۔ اب آج کا جو پروگرام ہوا ہے، سنیں نا، تھوڑی اچھی خبر بھی عوام کو سنانے دیا کریں۔ آغاز میں ہی میں نے سنائی کہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے، احساس ہر مہینے 2,000 روپے بچیوں کو، بیٹیوں کو ملیں گے، اور وہ جو کارڈ ان کو ملا ہے اس کارڈ میں مستقبل قریب میں جیسی خزانے کی حالت تھوڑی بہتر ہوتی ہے، تھرو دیٹ کارڈ وہ جائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز میں، جائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز میں ان کو اور فیسلٹیز بھی اس پہ دی جائیں گی۔ آپ کو ابھی صحت کارڈ تقریباً آئی تھنک خان صاحب آج جو کہہ رہے تھے کہ 50 لاکھ پلس سے زیادہ، کوئی 60 لاکھ شاید کہہ رہے تھے کہ وہ 7,20,000 جو ہیں ایک کارڈ میں، ایک غریب آدمی اسپتال میں جا کے اس کا علاج ہوگا، اس کا 1 روپے نہیں ملے گا، 7,20,000 کا اس کو ریلیف ہوگا۔ 60 لاکھ فیملیز کو تقریباً شاید وہ مل چکا ہے، اور بھی زیادہ دیا جائے گا۔ یہ ابھی آپ کی فیسلٹیز آنے والی ہیں اور آپ کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رضائی میں لیٹے لیٹے تو تبدیلی نہیں آتی، اس کے لیے میدان میں لیکن یہ جو مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مزید نہ بڑھے، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ اوگرا کا آپ نے بتایا ہے کہ اوگرا از ناٹ اے گورنمنٹ آرگن، بالکل صحیح ہے، سفارشات ان کی طرف سے آتی ہیں، لیکن کتنی ایکسیپٹ کرتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کی سفارشات کو منوان وہ قبول کریں۔ اضافہ کرنا ہو تو 2-2 3-3 روپے اور کمی کرنی ہو تو محض 6 پیسے۔ ان کا گلہ عوام کا درست ہے کہ اضافہ روپوں میں ہوتا ہے، کمی پیسوں میں ہوتی ہے، کہ بہرحال حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ میں اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ پیسج آف ایچ اینڈ ایوری پاسنگ ڈے، حالانکہ لوگ اب اس بات پہ ہنس رہے ہوں گے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا راجہ میرے پاس اب ایک سوال ویسے میرے ذہن میں تھا، یہ جب میں لوگوں کے تاثرات، یہ پیکج چل رہا تھا، 16 سال ہو گئے مجھے میڈیا میں، مہنگائی کی جب بھی بات کرتے ہیں مہنگائی بتدریج بڑھی ہے، لیکن جب مشرف دور تھا تو آپ لوگوں سے اس طرح باہر جا کے بات کرتے تھے، پیکیجز چلاتے تھے، لوگ یہی کہتے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ بات کرتے تھے، یہی پیکیجز ہوتے تھے، لوگ یہی کہتے تھے۔ 2013 سے 2018 پی ایم ایل این کے ٹائم پہ لوگ یہی بات کرتے تھے۔ 2018 سے ابھی تک لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ سو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، سب نے اگر آنے کے بعد مہنگائی میں اضافہ کیا، اور لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں بڑھی ہے بتدریج، کوئی بھی کمی نہیں لا سکا، تو حالات واقعی ایسے ہیں کہ اس میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے، کمی کوئی میریکل نہیں ہونا،
حالات آپ کس کو کہتے ہیں؟ حالات اسی کو کہتے ہیں کہ جس قسم کی اس ملک میں گورننس ہوئی، جس قسم کی اس ملک میں لیڈرشپ آئی، حالات اسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ حالات دیکھیں کہ وہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں، وہ سرے محل میں بیٹھے ہیں، وہ حالات تھے کہ جب ان کے آپ دکھاتے تو تھے ٹی وی پہ، لیکن ان کے لیے ہوتا کچھ نہیں تھا. ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو پیسہ آتا تھا، ایون ہم اب وہ سن رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیلاب زدگان کا پیسہ بھی پتہ نہیں پاکٹ کر لیا جاتا تھا. ہم سنتے ہیں کہ جی پنجاب میں صاف پانی کا پیسہ آتا تھا، وہ بھی غائب ہو جاتا تھا. مہنگائی دنیا میں بڑھ رہی ہے، لیکن جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ اس وقت میڈیا جون سا ہے اس چیز کو لے کے اینٹی گورنمنٹ نہیں چلتا تھا، میڈیا چلتا تھا عوام کے مسائل کے طور پہ. اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک جان بوجھ کے کہ 6 پیسے کی بات کر کے پورا میڈیا ہی پچھلے 2-3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک امپیکٹ کر رہا ہے کہ شاید وہ پولیٹیکل وہاں پہ کوئی مینوورنگ کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ بات کی علی نے کہ آج میڈیا کا کام تھا کہ یہ کفالت پروگرام، اور آج یہ بتاتے کہ یہ جو فیسیلیٹیز کیا وہ غریب شخص نہیں ہے. یہ تو پھر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں والوں کو آپ نے انٹرویو کیا، وہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ سکھ کا سانس ہوا کہ جناب ٹھیک ہے مہنگائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت اور وزیر اعظم کے اندر وہ دل اور وہ خواہش موجود ہے. اس پروگرام کو یقینی طور پہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ آپ کی وہ کس کے لیے، انہی غریب لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. لیکن ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی اوور نائٹ چینج آ جائے گا. سال میں یہ شیخ صاحب کے پاس آپ جائیں، بالکل جائیں، کیونکہ اب انشاءاللہ نون لیگ والے صرف باتیں کرتے رہیں گے، کام ہم لوگ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں یہ کام علی محمد کی باتیں آپ نے سن لی. میری بات سنیں نا، آپ ماشاءاللہ آپ میری بات سنیں، بہترین ہیں، نون لیگ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کی لیڈرشپس نے، پیپلز پارٹی نے اور ماضی کے جتنے بھی تھے، انہوں نے وہ تلوار جس سے عمران خان نے لڑنا تھا ظلم کے خلاف، ہر حکمران کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے، اتنی جگہ آپ نے توڑ دی کہ میدان جنگ میں عمران خان صاحب کو ایک ٹوٹی تلوار کے ساتھ بھیج دیا کہ لو اس سے لڑو. وہ جو آپ نے ٹوٹی تلوار دی ہے اس سے عمران خان صاحب انشاءاللہ لڑ رہے ہیں، اس ٹوٹی تلوار سے لڑ رہے ہیں. جی کیسر احمد شیخ صاحب، ٹوٹا ہوا خزانہ، علی محمد ہمیشہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں علی محمد ہمیشہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں. علی محمد میرے کو بات کو انڈورس کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پچھلے 3 دنوں میں دنیا میں پیٹرول جو ہے، یعنی آئل جو برنٹ جو ہے آئل، وہ $68 سے $57 ہو گیا، یعنی 17% کم ہو گیا. تو یہ تو کہتے ہیں اگر اس کو بھی دیکھ لیا جائے دنیا میں جو کمی ہوئی ہے تو $17 لیٹر یا $20 لیٹر کم ہونا چاہیے تھا 17% کے حساب سے. لیکن آپ نے، میں حیران ہوں، خود میرے ساتھ ہی تھے اسد عمر، اور بار بار انہوں نے تقریریں کی اسمبلی میں، انہی کے جو مین ان کے ٹیم کے لیڈر تھے اکنامک ٹیم کے، انہوں نے تقریریں کی نہیں جی $40 لیٹر ہونا چاہیے، یہ قیمت ہے. اس سے آج دنیا میں وہی قیمت ورلڈ مارکیٹ کی ہے جو $40 یہ کہتے تھے ہونا چاہیے. آج دیکھ لیجئے کہاں کھڑا ہے یہ ڈیزل اور پیٹرول کہاں کھڑا ہے. تو بات یہ ہے، دیکھیں ایک اچھا کام ہوا، میں خود تعریف کروں گا کہ 2000 کا اگر کارڈ دیا ہے ان لوگوں کے لیے تو ایک اچھی بات ہے، ضرور کام ہونا. لیکن یہ تو سیدھا ڈکیتی ہے. میں آپ کو ڈکیتی کا ورڈ دوں گا. جب دنیا میں 17% کم ہو گیا تو آپ اربوں روپے کا جو فرق ہے وہ آپ نہیں پاس آن کر رہے، اور اگر پاس آن نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی پہلے ہی رکی پڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو پرانا فارمولا تھا جو اسد عمر صاحب کی بات کرتے تھے اس کے مطابق کتنے ہونی چاہیے تھی قیمت. مجھے بھی موقع دینا. بات یہ ہے کہ اس وقت علی محمد کو بھی پتہ ہے، آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے میرے سے پوچھ رہی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا نا پیپل پارٹی کے دور میں مہنگائی ہوئی، مسلم لیگ میں بھی ہوئی، اور یہ ہمارے دور میں 6% مہنگائی تھی. آپ نکال کے دیکھ لیجئے آج 12% مہنگائی ہے، اور جو سینسیٹیو پرائز انڈیکس ہے نا کھانے پینے کی اشیاء، وہ تو میں نے کہا بتدریج بڑھی ہے ہر دور میں عوام وہ بات یہ ہے کہ ابھی اگر ایک موقع تھا، اگر ایک موقع تھا کہ دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں، ڈیزل کی پرائسز کم ہوئی ہیں، تو یہ اگر اسی طرح کم کر دیتے، ان کو اپنے جیب سے نہیں کم کرنی تھی، یہ اگر کم کر دیتے تو اس سے اکانومی چلتی، گرو ہوتی، اس سے ہر چیز کی کاسٹ میں فرق آتا. اس وقت ہماری اکانومی نہیں چل رہی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری گروتھ، ہماری ترقی رکی پڑی ہے. 8 ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیو،
اور نیپال اور یہ سب پورے 8 افغانستان آپ نے لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے ڈکیتی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. چلے میں یہ جو نہیں گھٹائی نا قیمت یہ فارمولہ طے ہے یہ فارمولہ طے ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں جو حالات ہیں نا مہنگائی اور یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے میرے کابینہ کے وزراء بھی گھبرا جاتے ہیں. میں ان کو بھی کہتا ہوں گھبرانا نہیں ہے. مہنگائی وغیرہ دیکھ کے آپ لوگ بھی گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ کے اندر. نہیں جو میں نہیں سمجھتا جب ان کو ٹیکس ان کو سستا مل رہا ہے تو سستا کریں. گھبرائے گا وہ خان کا سپاہی خود ہی کہتے ہیں وزیر اعظم وہ پھر خان کا سپاہی نہیں ہوگا جو گھبرائے گا. ہم نے گھبرانا کابینہ میں بیٹھے لوگ ہیں ایسے جو خان صاحب ہم نہیں گھبرائیں گے. چلیں یہ ہم گھبرانے کی بٹوین دا لائنز آپ یہ کہہ گئے کہ کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے سپاہی نہیں ہیں. اور انشاءاللہ جو پختونخوا نے 2/3 مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اس پنجاب سے بھی لے کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا رخصت پہ بھیجیں گے. بڑی خدمت انہوں نے تھر میں لوگوں کی کر لی ہے. رخصت پہ بھیجیں گے سندھ سے سیاسی طور پہ. ہاں کیسے سیاسی طور پہ 2023 میں انشاءاللہ پرفارمنس کی بنیاد پہ. علی محمد خان صاحب, راجہ عامر عباس صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.